अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे वॉशिंगटन टाइम्स के हवाले से। एक बड़ा अहम आर्टिकल आज शाया हुआ है और पूरे 2025 पूरे साल के जो अहम वाक़यात का इसमें ज़िक्र किया गया है, उसमें एक बहुत बड़ा अहम वाक़या करार दिया गया है पाकिस्तान और अमेरिका के आपस के ताल्लुकात को। जिस तरह से हमने 2025 में ये कुर्बत देखी है, माजी में ऐसी मिसाल हमें नहीं मिलती है और पाक अमेरिका ताल्लुकात को इस आर्टिकल में एक इनकलाबी तब्दीली के तौर पे देखा जा रहा है। 2025 को इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, हम सब ये जानते हैं कि बाद इससे कुछ साल पहले सूरत हाल यहाँ तक थी कि ताल्लुकात बहुत ख़राब आप कह सकते हैं, और वहाँ पर अमेरिका में इंडिया के साथ जो कुर्बतें थी वो भी हम सब ने देखी और एक बड़ी पसंदीदा रियासत के तौर पर इंडिया को देखा जाता था। लेकिन अब इंडिया फ़र्स्ट की बजाय अब पाकिस्तान फ़र्स्ट आपको नज़र आ रहा है और इसमें एक नुमाया तब्दीली हमने उस वक्त देखी जब मई में पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई और उसके बाद जो सालिसी के सारे मामलात थे, जिस तरह से पाकिस्तान ने बड़ी फ़राख दिली के साथ इस सालिसी को कबूल किया और इसको अपने लिए बोझ नहीं समझा, इसलिए कि पाकिस्तान ख़ुद एक पुरअमन मुल्क है और ऐसी सालिसी को हम हमेशा वेलकम करते हैं। इस चीज़ ने भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया प्रेसिडेंट ट्रंप को। फिर उसके अलावा हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की हर जगह उन्होंने तारीफ़ की और उनको अपनी पसंदीदा शख्सियत करार दिया। उन्हें अमेरिका वॉशिंगटन बुलाया जाता रहा। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी भी मुलाकात। ये सारे वाक़यात और जो खुशगवार तब्दीली हमें नज़र आई है, ऑब्वियसली पाकिस्तान के हवाले से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे। तफसीलात तो इसकी बहुत सारी हैं कि पाकिस्तान जो है अब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक शराकतदार बन गया है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कौमी खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्के तारीफ़ की, जिससे वाशिंगटन का मौक़िफ़ बदल गया। और इसके अलावा इब्तदाई जो खुफिया इंसदाद दहशत गर्दी ताउन है, उसने भी वाशिंगटन को पाकिस्तान की संजीदगी के हवाले से कायल किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ट्रंप के करीबी हल्के में डिसिप्लिन्ड डार्क हॉर्स के नाम से पुकारा जाता है और डेलिब्रेट मिस्ट्री जैसे अलकाबात से उन्हें वहाँ नवाजा जाता है। और वाइट हाउस में हम सब ये जानते हैं उनके एजाज़ में लंच मीटिंग और इस किस्म का जो रेड कारपेट उनका तारीख़ी इस्तकबाल हुआ, वो भी अपनी जगह एक अपनी नौइयत का एक मुनफरिद वाक़या रहा 2025 में। और जिस तरह भारत पीछे गया और पाकिस्तान ने अपनी जगह बनाई, इस तमाम तर सारे मामले को जिस तरह पाकिस्तान ने अपने लिए इस्तेमाल किया बड़े पॉजिटिव वे में, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती है। इसी सिफारतकारी के हवाले से हम इस वक्त आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और जो मेरे पैनलिस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ खलील साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा और शिराजी साहब प्रोग्राम का हिस्सा है। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, ये 2025 के हवाले से अगर हम बात करें, ये जो ईयर एंडर और ये आर्टिकल हमें जो नज़र आता है, बड़ा अहम आर्टिकल है। पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह से बात की गई है और जिस तरह से पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया है, दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त जो कुर्बतें बढ़ रही हैं, ये वॉशिंगटन टाइम्स हमें ये बता रहा है कि इसकी क्या वजूहात हैं। ये भी अपनी जगह एक बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की ये चीज़ है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? शुक्रिया नाहिद। ये यकीनन एक अहम आर्टिकल है जो वाशिंगटन टाइम्स में शाया हुआ है। इसमें न सिर्फ ये कि बहुत से अहम इंकशाफात हैं, बल्कि बहुत सी हकीकतों को भी उजागर किया गया है कि जनूबी एशिया की सियासत क्या थी, हाँ। और इस सियासत में पाकिस्तान का रोल क्या था। मई में जो जंग हुई उसमें पाक भारत जंग में पाकिस्तान का रोल क्या था, किस तरह से ये जंग जीती गई। इसके अलावा सफारती सतह पर पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में अमन और सलामती के लिए जो रोल था, ये तमाम उमूर जो हैं उसका अहाता कर रहे हैं, जिसमें चीन के साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ब्रिज बनता जा रहा है। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि ना सिर्फ ये कि फार ईस्ट और मिडल ईस्ट के दरमियान और चीन से लेकर रूस और रूस से लेकर चीन, रूस से लेकर अमेरिका तक के ताल्लुकात जो हैं उसका अहाता जो है पाकिस्तान की सफारती सतह पर किया जा रहा है। तो ये वो सिनेरियो है, ये वो मंजरनामा, आलमी सियासी और सफारती मंजरनामा है जिसे इस आर्टिकल में उजागर किया गया है। बात यह है कि पाकिस्तान ने हालिया अरसे में जो सफारती सतह पर कामयाबियाँ हासिल की हैं, दुनिया उसका एतराफ़ कर रही है, खुले तौर पर एतराफ़ कर रही है। और ख़ास तौर पर आप ये देखें, यूरोप
اور امریکا میں جو ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے وہ تبدیلی پاکستان کے حوالے سے بہت نمایاں ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مارچ میں جب ٹرمپ نے اپنی نیشنل پالیسی کا اعلان کیا تھا اور اس میں انہوں نے ایک نیشنل براڈ کاسٹ کیا تھا، اس میں بھی پاکستان کا ذکر کیا تھا اور اس سے پتہ چل رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے پاکستان کے حوالے سے بہت پازیٹیو جو ہے اپروچ رکھتے ہیں. پاکستان نے اس سے فائدہ اٹھایا اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ہم اس سطح پر لے گئے ہیں کہ وہاں سے پہلے انگیجمنٹ کا آغاز ہوا، اس کے بعد ٹرانزیکشنل تعلقات ہوئے اور اب ہم اسٹریٹجک تعلقات کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ وہ مرحلہ وار کامیابیاں ہیں جو سفارتی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں پاک امریکہ تعلقات میں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے اس عرصے میں خاص طور پر مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد نہ صرف یہ کہ دنیا نے اس جنگ میں پاکستان کی پیشہ ورانہ عسکری صلاحیتوں کا اعتراف کیا، بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ تو پاکستان کے ایک وکیل کے طور پر پاکستان کا موقف اجاگر کر رہے ہیں، جس میں کشمیر پر ثالثی کی بات ہو رہی ہے اور اس میں وہ مڈل ایسٹ میں پاکستان کے رول کو سراہتے ہیں. اسی طرح وہ پاکستان کی جنوبی ایشیا پالیسی کو سراہتے ہیں. اب ان کے تعلقات، ذاتی تعلقات جو ہیں جو فیلڈ مارشل کے ساتھ قائم ہوئے ہیں، اس نے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچایا ہے سیاسی سطح پر اور سفارتی سطح پر. اور پاکستان دنیا بھر کے لیے ایک پسندیدہ ملک بنا ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے اور پاکستان کی سفارتی تنہائی کا جو دور تھا وہ تقریباً تبدیل ہو چکا ہے. اب پاکستان ایک لیڈنگ رول میں آ رہا ہے، خواہ وہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہوں یا ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کے درمیان برج بنانے کا معاملہ ہو یا چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کا معاملات ہوں. ان سب میں پاکستان کا رول ایک بہت پازیٹیو رول ہے جس کا دنیا تعریف کر رہی ہے. ایشیا ٹائمز نے کھلے طور پر اس کا اعتراف کیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاک امریکہ تعلقات جو ہیں وہ اب مزید آگے بڑھیں گے. پاکستان کی ایکسپورٹس، پاکستان کی ٹریڈ، پاکستان اپنی ٹریڈ کی طرف جو توجہ دے رہا ہے، یقیناً اس کا فائدہ جو ہے وہ پاک امریکہ تعلقات کی بہتری سے ہوگا. اور ہم دیکھیں گے کہ یہ تعلقات جو ہیں اب ہم معاشی تبدیلی کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان تعلقات کے نتیجے میں پاکستان کو بہتر طور پر معاشی فائدے حاصل ہوں گے اور پاک امریکہ تعلقات جو ہے نئے نہج کی طرف بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مزید اس بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں. پاکستانی فوج کی کارکردگی، ڈسپلن اور اسٹریٹجک فورس نے امریکی توقعات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، یہ واشنگٹن ٹائمز آرٹیکل کا کہنا ہے. اور اس کے مطابق پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنوبی ایشیا کے تعاون کو از سر نو ترتیب دینے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے. نہ صرف پاکستان بلکہ پوری جنوبی ایشیا کی بات کی جا رہی ہے اور اس کا کریڈٹ دیا جا رہا ہے پاکستان کو. شکریہ راہیل. دیکھیے، یہ جس کریڈٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہمارے اس خطے کے جنوب مشرقی ایشیا کے حالات ہیں. ان حالات کی جو یوں کہہ لیجئے کہ بنیاد ہے وہ ہے عدم استحکام، اور اس عدم استحکام کا سبب ایک طاقت ہے، اس کا نام انڈیا ہے. اور یعنی اپنی برسوں کی بلکہ دہائیوں کی جو کارکردگی اس میدان میں دکھائی ہے بھارت نے، یعنی خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کارکردگی، اس کے نتیجے میں بھارت کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے کھل کے سامنے آ گیا ہے. اس میں کس نے کیا کردار ادا کیا؟ مثلا پاکستان نے مسلسل 70-80 برس سے بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کی کوشش کی، اس پر کام کیا. اس کا ایک پہلو اس کا یہ ہے. صحیح. دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھارت مسلسل اپنی طاقت کے زوم میں، اپنی آبادی کے زوم میں اور ایک بڑی مارکیٹ ہونے کے زوم میں اس نے مسلسل رانگ ڈوئنگ کی اور اس ایزمپشن پر کی کہ دنیا اس پر آنکھیں بند کیے رکھے گی. کیوں؟ اس لیے کہ انڈیا فرسٹ. یہ ان کے ذہن میں تھا اور ان کا کہ ہم اس بنیاد پر پوری دنیا کو آگے لگا کے رکھیں گے، بلیک میل کریں گے مشرق جنوب مشرقی ایشیا کو. ہم یعنی عدم استحکام کا مرکز بلکہ ایک جنگ زدہ علاقہ بنا کے رکھیں گے، جس میں اور یہ جنگ زدہ علاقہ ایسے بنا کہ انڈیا کی ٹیرر ایکسپورٹ کی سرکاری پالیسی تھی
اور جس کا اعلان کوئی اور نہیں کر رہا تھا، اجیت دوول کر رہا تھا، جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے مودی صاحب کا. تو یہ پالیسی، پھر اس کے ساتھ پراپوگنڈا، یعنی ذرائع ابلاغ مرکزی ہوں یا ان کے انٹرٹینمنٹ کی شعبہ ہو، ان دونوں شعبوں سے یہ پروپوگیٹ کیا کہ انڈیا اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنے اسلحے کے بل بوتے پر، اپنی جو سیاسی اہمیت ہے اس کے بل بوتے پر پوری دنیا میں ٹیررزم کر سکتا ہے، حتیٰ کہ امریکہ میں ٹیررزم کر سکتا ہے. یہ پروپوگنڈا تھا. پھر اس پروپوگنڈے کو جو عملی جامہ پہنایا گیا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آپ نے امریکہ میں کوشش کی ٹیررزم کی، آپ نے برطانیہ میں کوشش کی، پاکستان میں تو وہی جائے گی، کینیڈا میں کی. تو یہ وہ سب چیزیں تھیں جو تسلسل کے ساتھ بے نقاب ہو رہی تھی، اور اس پر جو آخری مہر، یعنی وہ جو کیل ٹھوک گیا، وہ جنگ کا تھا. اس جنگ میں انڈیا کا ایک بدنیت ملک کے طور پر، ایک روگ سٹیٹ کے طور پر اس کا چہرہ اسٹیبلش ہو گیا. اور اس مرحلے پر پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ابھر کر سامنے آیا، جب دنیا نے یہ کہا کہ ہم اس موقع پر امن کی ضمانت لیتے ہیں، اور انڈیا گڑ گڑایا دنیا کے سامنے. تو دنیا کی سمجھ میں آیا کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اور پاکستان کا کردار کیا ہے. اور عین اس موقع پر جب بھارت کی گردن پاکستان دبوچ چکا تھا، اس مرحلے پر جب دنیا نے پاکستان سے کہا کہ ہم امن کی خواہش چاہتے ہیں، تو پاکستان نے اس پہ لبیک کہا. یہ ہے بیک گراؤنڈ جس کو دنیا نے سمجھا، اور اس کو ابھی یہ جو واشنگٹن پوسٹ کی آپ کو رپورٹ، آپ جس کو ریفر کر رہی تھی، اور بڑی تفصیل سے حافظ صاحب نے اس موضوع پر بات کی، یہ ہے بیک گراؤنڈ. اس کے نتیجے میں دنیا کے سامنے یہ پرسیپشن پیدا ہو رہا ہے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے. مثال آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے الیکشن ہو رہے تھے، تو مودی صاحب نے امریکہ میں جا کے تقریر کی، جلسے کیے، اور نعرے لگائے کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار. تو اس ایسے یہ جو کاسا لیسی ہوتی ہے، جو یہ چمچہ گیری ہوتی ہے، یہ بھی قوموں کی اور اس کی قیادت کی عزت کو خراب کرتی ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان کا طرز عمل نہایت باوقار تھا. یعنی بھارت امریکہ کے داخلی معاملات اور اس کی سیاست کے سلسلے میں بھی، اور ریجنل معاملات میں بھی پاکستان نے غیر جانبداری کے ساتھ اپنے قومی مفاد کے تحت اپنی خارجہ پالیسی کو آگے بڑھایا، جس کے نتیجے میں پاکستان کی عزت میں وہاں بھی اضافہ ہوا، جو پہلے پاکستان کے بارے میں کچھ اور رائے. ٹھیک ہے، یہ بات تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے شنیلا، کہ اس پاک بھارت جنگ نے چیزوں کو جو ہے بالکل کلیئر کر دیا. زیادہ کلیئرٹی تب آئی، اور پھر تعلقات جو ہے ہم نے دیکھا وہ ایک نئی جہت پہ ہمیں نظر آئے پاکستان اور امریکہ کے. اس سے پہلے بالکل ایسا نہیں تھا. پاکستان نے بڑے دانشمندانہ فیصلے کیے، اور انڈیا نے پیدر پہ غلطیاں کی، جس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ یکسر تبدیل ہو گئیں، اور انڈیا فرسٹ والا کانسیپٹ جو ہے وہ اب ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اب اس حوالے سے کہیں نہ تو گفتگو ہو رہی ہے، اور نہ ہی وہ کہیں ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن پاکستان کے حوالے سے 2026 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی گرینڈ اسٹریٹجی جو ہے، پاکستان امریکہ کی گرینڈ اسٹریٹجی کے مرکز کے قریب ہے، اور یہ حیران کن طور پر ایک سفارتی پیش رفت ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوئی. جنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، آن اے لائٹر نوٹ، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ انڈیا کو بھولنے بھی نہیں دیا، اور دنیا کو نہیں بھولنے دیا کہ پاکستان نے کتنے جہاز گرائے اور کس طرح سے بھارت کے ساتھ معاملہ ہوا. یہ پوری دنیا کو وہ بار بار بتاتے رہے ہیں، اور پاکستان کی بلکہ پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے. سوری، لائٹر نوٹ نہیں ہے، یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اور یہ شامت اعمال ہے انڈیا کی. جی بہت شکریہ ناہید. ابھی فاروق صاحب بات کر رہے تھے نا کہ جب وہ اپنی الیکشن کی کیمپین چلا رہے تھے مودی، تو وہ کہہ رہے تھے اب کی بار ٹرمپ سرکار. ایک اور ویڈیو جو ہے نا وہ وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس پہ وہ جو مودی صاحب ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو آئی اے ہے اس کا مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں، اس کا مطلب ہے انڈیا امریکہ. یعنی کہ اس حد تک وہ چاپلوسی پہ گئے. لیکن دنیا جو ہے اب وہ چیزوں کو بہت سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہی ہے. پاکستان کے اندر جب یہ پی ڈی ایم کی 1 کی گورنمنٹ آئی تھی، اسی وقت سے وہ جو ہماری حکومت تھی ان کی پالیسیز یہ تھی کہ ہم نے اپنی فورن پالیسی کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے. وہ تمام ممالک جن کے ساتھ ہمارے پہلے اسٹریٹجک تعلقات ہوتے تھے، اس کے اندر جو بگاڑ آیا ہے اس کو ہم نے
ٹھیک کرنا ہے۔ امریکہ میں دیکھیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کی اگر آپ پالیسیز کو دیکھیں تو وہ بھی اب یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جنگیں ختم ہو، دنیا جو ہے وہ تجارت کی طرف جائے، دنیا معیشت کی بات کرے، امن قائم ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ پاکستان کی بھی یہی، یہاں موجود حکومت کی بھی یہی سوچ ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے۔ ایک تو ہم دہشت گردی کے وکٹم ہیں، دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے؟ سرحد پار سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے، وہ بھی سب کو پتا ہے۔ اب وہ جو ایک نقاب چڑھایا ہوا تھا اپنے چہرے کے اوپر انڈیا نے، وہ آشکار ہونے شروع ہو گیا لوگوں کے اوپر کہ انڈیا ایک دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والا، ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ جس طرح کہ وہ افغانستان کے اندر کر رہا ہے، اس کو اپنی پراکسی بنایا ہوا ہے، جس طرح کہ ابھی آسٹریلیا کے اندر جو ہوا، جو کینیڈا امریکہ کے اندر ہوا، یہ وہ تمام پالیسیز ہیں جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ پھر جو رویہ ہے مودی سرکار کا، بہت مغرور وہ اپنے ہو چکے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی ناقابل تسخیر چیز بن چکے ہیں، دفاعی طور پہ ہم تو پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہیں، کوئی چاند پہ کمندے ڈال دیے۔ لیکن مئی کے اندر جو ان کو شکست ہوئی، اس شکست کے بعد بھی جو ان کا رویہ تھا اس نے زیادہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ناراض کیا، کہ بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے معاملات کو خراب کیا تھا، وہ زیادہ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر وہی دھمکیاں، پھر وہی سارا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے ایک، اور جو وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ ساری چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد سے ہی وہاں پہ پالیسیز کا جو ہے شفٹ ہونا شروع ہو گیا۔ انڈیا بہت زیادہ لابنگ کرتا ہے امریکہ کے اندر، واشنگٹن میں بہت ان کی سٹرونگ لابی ہوتی ہے، وہاں پہ بڑا وہ پیسہ وہ لگاتے ہیں، لیکن کتنی دیر تک آپ لوگوں کو لابنگ کے ذریعے بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ آہستہ آہستہ چیزیں جو وہ لوگوں کے سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو سول حکومت ہے، جو ملٹری حکومت ہے، یہ دونوں مل کر ایک ہی اس پہ ہیں، سیم پیج پہ ہیں کہ ہم نے پاکستان کی فورن پالیسی کو بہتر کرنا ہے، پاکستان کا دنیا کے اندر ایک وقار کے ساتھ اس کو پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ اسی کی طرف سب چل رہے ہیں۔ تو جو پالیسیز میں ہمیں شفٹ نظر آ رہا ہے وہ ایک سنجیدگی کی وجہ سے نظر آ رہا ہے۔ اگر ہمارے بھی یہاں پہ کوئی ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز ہوتی، یا ہمارا بھی رویہ جو مودی سرکار کی طرح بہت مغرور ہوتے، ہم کسی کی بات نہ سن رہے ہوتے، ہم کسی کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرنا چاہ رہے ہوتے، ہم سمجھتے کہ ہم عقل کل ہیں اور ہم ہی دنیا کو بتائیں گے آپ نے کیسے چلنا ہے، اور ہم کسی کے ساتھ شراکت داری کی طرف نہ جا رہے ہوتے، ہم کو اسٹریٹجک ایکسچینج کی طرف نہ جا رہے ہوتے، تو شاید آج ہم بھی آئسولیشن کی طرف جا رہے ہوتے۔ لیکن جو ہماری قیادت کی سنجیدگی ہے، ملٹری اور سول قیادت کی جو سنجیدگی ہے، آج اسی کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر بڑی سنجیدگی کے ساتھ لیا جا رہا ہے، پاکستان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہوگے، اور مزید دنیا جو ہے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنے کی طرف جائے گی۔ اور شیرازی، نہ صرف امریکہ کے ساتھ بلکہ اوورآل دیکھا جائے اس جنگ کے بعد ایک نیا ہی ہمیں منظرنامہ نظر آیا۔ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، واشنگٹن ٹائمز خود ہمیں اس آرٹیکل میں ساری چیزیں بتا رہا ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تبدیلی آئی ہے، اور ایک پسندیدہ ترین ملک کے طور پر پاکستان کو اس وقت دیکھا جا رہا ہے۔ باقی دنیا بھر میں ہم دیکھ لیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں دیگر ممالک کے ساتھ بھی اس وقت بہت زیادہ پازیٹیو ہیں۔ جنگ کا معاملہ اپنی جگہ یقیناً بہت اہم ہے، اس کے بعد ساری چیزیں جو ہیں ری ڈیفائن ہوئی ہیں۔ اوورآل آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آبویسلی یہ ہوم ورک ہوتا ہے، یہ ایسے رینڈملی چیزیں ایک ہیپننگ نہیں ہوتی کہ بس ایک جنگ ہوئی اس میں جیت گئے، اس کے بعد کا جو کام ہوتا ہے بیانیہ جو ہے بلڈ کرنا، اپنا نیریٹو دنیا کے سامنے لے کر آنا، اس پر آپ کو بہت کام کرنا پڑتا ہے، بہت سنجیدگی سے کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں، اب اس ڈائریکشن میں جاتی ہیں جہاں پہ اب جا رہی ہیں۔ اب پاکستان کو جنوبی ایشیا میں ایمرجنگ ایسٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن نہید، اس وقت دنیا کی 3 بڑی پاورز ہیں، جن میں ایک یو ایس ہے، دوسرا چائنا ہے اور رشیا ہے۔ 3 ایسے ممالک ہیں جو دنیا کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب ان کے سربراہان بیٹھتے ہیں تو ان کا فیصلہ جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ملک کی عوام پہ اور ان کے حکمرانوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس وقت ان تینوں ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا اگر جائزہ لے لیں، یہ ایک طرف تو آپ جو واشنگٹن ٹائمز کی جو سٹوری، جو آرٹیکل بتا رہے ہیں، اس کو ایک سائڈ پہ اگر آپ رکھیں اور وہ چیز دیکھیں جو ہمیں عملی طور پہ نظر آ رہی ہے، جس انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ جو
جو ہے وہ فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہیں، جس انداز میں وہ وزیر اعظم پاکستان کے لیے جو کلمات استعمال کرتے ہیں، جتنا مثبت وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ پھر آپ نے ابھی دیکھا ریسنٹلی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وزیر اعظم اور جو رشین صدر تھے ان کے مابین جو بات چیت ہو رہی تھی، جس انداز میں فرینکلی گفتگو ہو رہی تھی ولادیمیر پوتن اور وزیر اعظم شہباز شریف کے مابین، وہ بتا رہا تھا کہ یہ کوئی جو چیز ہے یہ محض اس جگہ پہ ایک ملاقات کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری اسٹریٹجی ہے، پس منظر ہے، اور اس کے پیچھے پوری ڈپلومیسی ہے۔ پھر آ جائے چائنا کی جانب۔ چائنا جو ہے آل ویدر فرینڈ، اور میں اس وقت چائنا میں موجود تھا جب پاکستان اور بھارت کے مابین یہ 4 روزہ جنگ ہوئی، اور چائنا کے لوگ بالکل اسی انداز میں پاکستان کی جیت پہ ایکسائٹڈ تھے، اور میں نے اپنی نظروں سے دیکھا اور میں نے اس سے رپورٹ بھی کیا جس انداز میں پاکستانی لوگ تھے۔ تو یہ ہے پاکستان اور چائنا کے، اس حوالے سے تو مطلب ساری چیزیں پروون ہیں، کوئی بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تو یہ 3 ممالک کے ساتھ ڈپلومیسی میں پاکستان کھڑا ہے۔ پھر آتے ہیں مسلم ممالک میں۔ مسلم ممالک کی اگر آپ بات کریں تو مرکزیت پاکستان کو اس وقت مسلم ممالک میں بھی حاصل ہے، اور بھارت کے خلاف جنگ میں بھی وہ ملک جن کا بھارت یہ سوچ رہا تھا شاید وہ ان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہوں، وہ ممالک بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور اس کے بعد اگر آپ پھر آ جائے خطے کی بات کریں، ایشیا کی بات کریں، تو آپ بنگلہ دیش کو آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، سری لنکا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو بھارت آئسولیٹ ہو چکا ہے ان پالیسیز کی بنا پہ جن کا ذکر اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے شنیلا کر رہی تھی۔ تو مجموعی طور پہ یہ 2 طرفہ کامیابی ہے، ایک طرف ہماری ڈپلومیسی کی کامیابی ہے اور دوسری طرف ہماری اس طاقت کی کامیابی ہے جو ہم نے دنیا کے سامنے رکھی، اور ہم نے یہ دنیا کو بتایا کہ اپنے سے 5-6 گنا بڑے دشمن کو اور اپنے سے 10 گنا زیادہ بجٹ رکھنے، دفاعی بجٹ رکھنے والے دشمن کو اگر ہم ناکو چنے چبوا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے اس کے اندر بھی اتنی کیپیبلٹی ہے کہ جو دوسروں کو ناک آؤٹ کر دے، اور ہماری ڈپلومیسی میں اسی لیے جو بھارت کو مین رول دینے والی بات کر رہے تھے ایشیا میں، ان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ جو گھوڑا ہے یہ پٹ چکا ہے، اس پہ ہم جو کچھ بھی لگائیں گے وہ ہمارا ہارنے والی بات ہی ہے۔ اور ایک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ہے کہ ماگا میک امریکہ گریٹ اگین، اس کی تناظر میں بھی وہ بہت چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو اس کے تناظر میں جس خوبصورتی کے ساتھ پاکستان فٹ ہو رہا ہے وہاں پہ بھارت ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ اس کی ایک مثال اس طرح سے ہے کہ جس بھی انٹرنیشنل فورم پہ ڈونلڈ ٹرمپ جاتے ہیں، نریندر مودی وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، وہ وہاں پہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ہماری ایک ڈپلومیٹک ون ہی ہے۔ بالکل، اور ڈپلومیٹک فرنٹ پر جس طرح سے پاکستان نے کم بیک کیا ہے، یہ اپنے حساب سے ایک جو ہے یہ واقعہ ہے، اور بڑا زبردست قسم کی اس میں ہمیں ڈیولپمنٹ نظر آئی ہے، اور بہت زبردست یہ کم بیک ہے۔ ابھی آگے چلتے ہیں، سفارتی سطح پر گفتگو ہو رہی ہے، اور پاکستان کو جس طرح سے ایکنالج کیا جا رہا ہے، یہ نہ صرف امریکہ بلکہ جس طرح سے ہم گفتگو بھی کر رہے تھے، پوری دنیا میں، پوری جو تمام دنیا کے ممالک ہیں وہ پاکستان کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہمارے پاس موجود ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو سعودی عرب کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا گیا ہے، اور یہ جو اعزاز ہے سید عاصم منیر کو جو ملا ہے کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنٹ کلاس، یہ اعزاز اس کا نام ہے جسے نوازا گیا ہے۔ اس میڈل کی 5 اقسام ہیں، اور ایکسیلنٹ کلاس جو ہے سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور جو غیر معمولی خدمات پر عطا کیا جاتا ہے۔ ریاض میں سعودی وزیر دفاع سے ان کی بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی، اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ پاک سعودی اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے، اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کا خطے میں جو کردار ہے وہ مزید اہم ہو جاتا ہے، مزید نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس سارے موقع پر یہ کہا گیا ہے۔ اسی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ حافظ صاحب، یہ جو اعزاز جس سے انہیں نوازا گیا ہے اپنی جگہ بہت بڑا یہ ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بڑی اچھی خبر ہے، ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور پاکستان کی کامیابیوں کو، پاکستان کی اہمیت کو جس طرح سے ایکنالج کیا جا رہا ہے، سراہا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاتے جاتے 2025 میں اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ دیکھیں ناہید، یقیناً یہ اعزاز جو ہے پاکستان کے وقار اور پاکستان کی سربلندی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی نہ صرف یہ ہے کہ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا ہے، بلکہ ان کے عسکری ویژن اور ان کی جو پروفیشنل کیپیبلٹیز ہیں ان کو کھلے طور پر یہ مانا گیا ہے کہ انہوں نے
पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को बेहतर बनाने, जनूबी एशिया में अमन सलामती का माहौल क्रिएट करने में और उसे मजबूत बनाने में एक अहम रोल अदा किया है। देखिए हालिया अरसे में हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो ब्लॉक्स की सियासत को तरक किया है और अपने आप को एक अहम मुल्क के तौर पर मनवाया है, ये उसी की खिदमत का एतराफ़ है कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान की सलाहियतों को देख रही है, पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतें जो हैं वो नुमाया हो रही हैं। और ये मेडल जो है ये यकीनन पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को एक नई जेहत देगा और नया पहलू इससे सामने आएगा। जी डॉक्टर साहब, सर आपकी राय इस पे क्या है? देखिए, फिर वही गुजारिश है कि ये खित्ता यानी अदम इत्मीनान का शिकार था, यहाँ बेचैनी थी, यहाँ एग्रेशन था और ख़ुद हमारा मुल्क और हमारे मुल्क के खारजा ताल्लुकात को एक साजिश के तहत बिगाड़ दिया गया था। ये सिचुएशन तब्दील होती नज़र, जैसे PDM की हुकूमत बनी, जैसे हमारी इस्टेब्लिशमेंट की और मुसल्लह अफवाज की क़यादत तब्दील हुई और फील्ड मार्शल के पास ये क़यादत आई, आप ये देखें कि मुल्क के दाखिली हालात में भी तब्दीली आनी शुरू हुई। मुल्क के दाखिली हालात, मैं कोई पिटा पिटाया जुमला सेम पेज का नहीं कहना चाहता, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कौमी इत्तेफाक राय की एक सूरत नज़र आई। ठीक। और कौमी इत्तेफाक राय के साथ पाकिस्तान ने अपने दोस्त मुल्कों के साथ और अपने अहम तरीन दोस्त मुल्कों के साथ यानी सऊदी अरब के साथ आपने एक नए दौर का आगाज़ किया। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान, जैसे कल फील्ड मार्शल ने कहा कि जैसे वो खादिमुल हरमैन शरीफैन है, अल्लाह ताला ने हमें ये एजाज़ दिया कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। तो ये जो नया दौर है, ये इसको यानी यूँ समझे कि तस्लीम किया गया है इस एजाज़ के ज़रिए। यकीनन इसके न सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के हालात पे मुस्बत असरात होंगे, ये इस खित्ते के हालात पे नहायत मुस्बत असरात मुरतब होंगे और जो चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं उसमें हमारा किरदार और उभर के सामने आएगा। ठीक है शनीला, इससे पहले जो दिफाई माहिदा हुआ वो भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। फिर अब फील्ड मार्शल को इस एजाज़ से नवाजा गया है, शराकतदारी जो है वो हमें बड़े हाई लेवल पे नज़र आ रही है इस वक्त। नहीं, जो मैंने पहले बात की थी वो ये कि जो हमारी सिविल क़यादत है या हमारी जो मिलिट्री क़यादत है वो इस वक्त हमें सफारती मामलात के अंदर, माशी मामलात के अंदर अंदरूनी चैलेंजेस को लेकर बड़ी संजीदा नज़र आती है कि एक तरफ हम अपनी मैशत की बेहतर करने के लिए दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर आएँ, आके इन्वेस्टमेंट करें। उसी तरह इंसदाद दहशत गर्दी के लिए भी जो है हमारी फोर्सेस बड़ी जाफिशानी के साथ काम करी है कि हमने दहशत गर्दी का खात्मा करना ताकि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम हो और यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आ सकें। सऊदी अरब के साथ हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं और हर मुश्किल वक्त के अंदर सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है। अब जो एक स्ट्रेटेजिक मुआहिदा, हमने पहले इसके ऊपर बहुत दफा बात की कि ये एक बहुत आगे की एक लेवल की चीज जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हो चुकी है कि दोनों ममालिक के दरमियान बहुत गहरे ताल्लुकात कायम हो गए। इसमें जो फील्ड मार्शल है उनका किरदार बहुत ज्यादा अहम है कि उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने में काम किया। फिर उनकी जो क़यादत है उस क़यादत में जैसे उन्होंने मई की जंग जीती है, ये वो चीज़ थी कि जिसने दुनिया को उनकी क़यादत की जो खूबियां थी वो मजीद लोगों के सामने उजागर हुई हैं और उसके बाद ही ये जो हमारा और सऊदी अरब का जो मुआहिदा है वो हुआ है। तो ये जो क़यादत की जो खूबियां थी ना, इसी वजह से हमें ये दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब खित्ते के अंदर और भी ज्यादा तब्दीलियां आएंगी और भी ज्यादा ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होंगे और सऊदी अरब के साथ जो हमारा स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हो गया है ये आने वाले वक्त में नजर आएगा कि इसके कितने दूरस्थ समरात होंगे और इसका पाकिस्तान को कितना फायदा हासिल होगा। ठीक है, इसी पे मैं आपकी राय चाहूँगी। और शिराजी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? सऊदी प्रेस एजेंसी, सऊदी गज़ट, अगर उनकी तरफ हम देखें तो इनको एक जो ये एजाज़ है इसको दोनों ममालिक के दरमियान इदारा जाती रवाबित, दिफाई हम आहंगी को फ़रोग़ देने के में फील्ड मार्शल के कलीदी किरदार का इसमें एतराफ़ किया गया है कि ये उनकी शख्सियत बड़ी अहम रही है और पाकिस्तान का किरदार भी जो है वो मज़ीद अब हमें अहम होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए नाहिद, पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से तो एक चीज़ तयशुदा है कि
ایک دوسرے کے لیے ہر مشکل وقت میں دونوں ممالک جو ہیں ان کی قیادت نہ صرف قیادت کھڑی ہوتی ہے بلکہ عوام کے دل بھی ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہمارے دشمنوں نے یہ کوشش کی کہ پراپیگنڈے کے ذریعے کبھی یہ کوشش کرنے کی کہ جناب کوئی تعلقات میں کوئی دوری ہوئی ہے یا اس طرح کی چیز. تو یہ وہ تمام جیسچر ہوتے ہیں جس سے دنیا کو یہ واضح پیغام جاتا ہے کہ کس طرح کے تعلقات ہیں اور کیا محبت ہے اور کیسا بھائی چارہ ہے. اب آپ دیکھیں جیسے میں پہلے ڈپلومیسی کی بات کر رہا تھا کہ دنیا کی 3 بڑی طاقتوں سے لے کے مسلم ممالک اور پھر جو ہے خطے کی صورتحال. اب آپ دیکھ لیں کہ کسی دور میں اب تو تعلقات بہت بہتر ہو گئے سعودی عرب اور ایران کے. کسی دور میں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں ہوتی تھی جو آج کل ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے ایران کی پارلیمان میں بھی نعرے لگ رہے ہیں زندہ باد کے, اور پاکستان کو جو ہے سعودی عرب میں بھی جو ہے فیلڈ مارشل ان کو سب سے بڑا اعزاز دیا جا رہا ہے. تو یہ جو سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں یقینی طور پہ اس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے, کیونکہ پاکستان نے بطور ایک مسلم ملک میں لیڈ کرنے کے پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ تمام مسلم ممالک کے تعلقات بہتر ہوں. تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مزید جو ہے مسلم ممالک میں پاکستان کو کلیدی کردار جو پہلے موجود ہے, واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے, تو مزید کردار ملے گا. تو یہ سارے وہ اس طرف اشاریے ہیں, اس طرف اشارے ہیں کہ جس انداز میں پاکستان کی ملٹری قیادت اور سول قیادت کو مختلف ممالک مسلم ممالک میں عزت دی جا رہی. ٹھیک ہے, آپ درست کہہ رہے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بڑا اہم ٹاپک ہے, یہ تقریباً انٹرلنکڈ ہے چیزیں. جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو بھارت کوئی بھی ایسا موقع جانے نہیں دیتا ہے کہ جہاں سے وہ یہ کوشش کرے کہ پاکستان کو نقصان پہنچائے. اب افغانستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے, ہم نے دیکھا کہ جو تمام تر واقعات پچھلے دنوں ہوتے رہے اور کس طرح سے وہ ایک پراکسی کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے, اور افغانستان کو جس طرح پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا. اب پاکستان کی طرف سے فیلڈ مارشل کا یہ اسٹیٹمنٹ کل بھی انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ افغانستان کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ کس طرف ہے. اوبویسلی اس طرح سے چیزیں نہیں چلتی ہیں. اب بھارت کے حوالے سے جو خبر اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اور جس پر ہم ڈسکشن کریں گے, پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جو سرحدی تنازع رہا اس میں ہم نے دیکھا کہ اس تنازع کے درمیان میں جو آپس میں ٹریڈ تھی وہ رک گئی. اس کی وجہ سے ایک خلا جو نظر آ رہا تھا, بھارت نے فوری طور پر کوشش کی ہے کہ اسے فائدہ اٹھایا جائے اور وہاں پر پاک افغان جو تجارت ہے اس پر اثر انداز ہونے کا جو موقع اس کو نظر آ رہا ہے اس کو وہ استعمال کرنا چاہ رہا ہے. بھارت کا کابل سے جو اس وقت روابط بڑھا رہا ہے اور پاکستان کو یہ کوشش کر رہا ہے کہ تجارتی منظرنامے سے باہر کر دے, حالانکہ یہ سب چیزیں پاسبل نہیں ہیں. وقتی طور پر ایک تنازع ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر ہم پاکستان اور افغانستان کے عوام کی بات کریں یا آپس میں جو ٹائز ہیں وہ اتنی زیادہ سٹرونگ ہیں کہ ایسی چیزیں دیر پا چلتی نہیں ہیں. اور جس طرح سے ٹریڈ پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے وہ بھی obviously اپنی جگہ پر بہت اہم ہے. اور اگر افغانستان کے پالیسیز کی یہاں پر بات کر لی جائے تو وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ وہاں پر جو افغان جو اس وقت ہمیں رجیم نظر آ رہا ہے, ان کی حکومت کس طرح سے چیزوں کو لے کر چل رہی ہے. 75% بتایا یہ جا رہا ہے کہ بیروزگاری کی جو شرح ہے وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے کوئی سہولیات نہیں ہے. آپ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر لیں, آپ ہیلتھ سیکٹر میں بات کر لیں, اوور آل دیکھا جائے تو وہاں پر زندگی افغانیوں کے لیے عذاب بن چکی ہے. اسی کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے اور بھارت کا جو رویہ ہے, جو اس کا کردار ہے, اس پر ہم بات کریں گے کہ وہ نہ صرف افغانستان بلکہ کینیڈا اور دیگر جو ممالک ہیں وہاں پر جس طرح سے کار کر رہا ہے دہشت گردی کی, اس کو ہمارے پینلسٹ کس طرح سے دیکھتے ہیں. حافظ صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ اس گفتگو میں پہلے شامل ہوں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت بھارت جو کوشش کر رہا ہے کہ تجارت پر اثر انداز ہو جائے, پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارت ہو رہی ہے, کیا وہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ناہید بات یہ ہے کہ پاکستان جس طرح پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی سرحدی دوری نہیں ہے اور سرحدی فاصلے نہیں ہیں, اسی طرح افغانستان اور انڈیا کے درمیان ایک بہت بڑا تضاد یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی سرحد موجود نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا نے کوشش یہ کی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے جو بھی سفارتی سطح پر اور تجارتی سطح پر اس نے پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ
9 कॉन्सुलेट कायम किए हैं। हालांकि उसकी इंडिया की अफगानिस्तान के साथ कोई बराह रास्त तिजारत नहीं है। अगर पाकिस्तान अपनी राहदारी बंद कर दे तो इंडिया के पास ये ज़मीनी रास्ता भी मौजूद नहीं होता। तो यही वजह है कि अब उसने फ़ज़ाई रास्ते से अफगानिस्तान की राह ली है और उस सूरत हाल से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सरहदी तनाज़ा है उसको उसमें मज़ीद वसअत पैदा की जाए ताकि इंडिया की जो तिजारत है वो अफ़गानिस्तान में फ़रोग़ पा सके। लेकिन ये सूरत हाल ज़्यादा देर नहीं रह सकती, इसलिए कि अननेचुरल है और ये सारी सूरत हाल जो है गैर कुदरती, ये गैर फितरी इसलिए है कि दोनों के दरमियान कोई सरहद मौजूद नहीं है और ये महज एक नेक्सस है दहशत गर्दी को तक़वियत देने का। और यही वजह है कि कल फील्ड मार्शल की तरफ से भी ये बयान है कि 70% जो यहाँ दहशत गर्दी में मुलव्वस लोग पकड़े गए हैं या जो मारे गए हैं फितनतुल ख़वारिज के, उनमें 70% जो है अफ़गानी हैं, अफ़गान बाशिंदे हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्हें इंडिया में तरबियत दी जाती है, इंडिया उनको पैसा दे रहा है और इंडिया उनको ट्रेन करके पाकिस्तान में तखरीब काली के लिए और दहशत गर्दी के लिए भेज रहा है। अब ये रास्ता जो है इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से अख्तियार किया हुआ है और उसने 2 सूबे जो है पाकिस्तान के टारगेट किए हुए हैं, बलूचिस्तान और केपी। लेकिन ये दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। अभी आपने देखा कि जब हम अमेरिका की बात कर रहे थे तो अमेरिका की जो पॉलिसी है इंडिया से जो हटी है और इंडिया फर्स्ट से जो हटी है उसमें एक बुनियादी बात ये भी है कि इंडिया शख्सी आज़ादियों और वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है और वहाँ यही वजह है कि दुनिया में जो इंडिया का रोल है एक नेगेटिव रोल उसको बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है और इसकी जगह पाकिस्तान को पजीराई हो रही है। पाकिस्तान की वॉर ऑन टेरर में जो कुर्बानियां हैं दुनिया अब खुले तौर पर उसका एतराफ़ कर रही है और अब यकीनन ये जो जंग है वो एक नए पहलू में दाखिल हुई है कि इंडिया जो है बराह रास्त अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होना चाहता है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन ये उसकी साजिश जो है कामयाब नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान की फोर्सेस विजिलेंट हैं, कुर्बानियाँ दे रही हैं, पाकिस्तानी अवाम जो हैं अपनी फोर्सेस के साथ है। जिस तरह से फितनतुल ख़वारिज के ख़िलाफ़, फितनतुल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ यहाँ पर कुर्बानियाँ दी जा रही हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही हैं, यकीनन ये बाराबर होंगी और जल्द या बदेर ये कोशिशें जो हैं वो बाराबर होंगी और अपना रंग सामने लाएंगी। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब। इस वक्त इंडिया अफगानिस्तान के साथ मिलकर जो कोशिशें कर रहा है, ये ट्रेड के हवाले से भी मैं ज़रूर आपकी ओपिनियन चाहूँगी कि ये कितना एक रियलिस्टिक आपको अप्रोच नज़र आ रही है। कोशिश की जा रही है कि इससे फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के नक्शे कदम पर इस वक्त हमें बड़े वाज़े तौर पे चलता हुआ नज़र आ रहा है और चीज़ें अब एक्सपोज हो गई हैं। पहले शायद ढके छुपे अंदाज में एक दूसरे के साथ चल रहे थे, लेकिन अब हमने देखा ये सिडनी वाला जब वाक़या हुआ किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा फौरी तौर पर शुरू हो गया। अफ़गानी सोशल मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया और न्यूज़ हमें इसमें नज़र आए। फिर अब आज एक और ख़बर हमारे पास मौजूद है कि अफ़गान सरज़मीन से दहशतगर्दी जो हो रही है वो न सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है बल्कि आलमी सतह के लिए भी एक नया ख़तरा हमें नज़र आ रहा है। कनाडा में भी एक अफ़गान शहरी जो है वो उसको गिरफ़्तार किया गया है। यकीनन ये चीज़ें जो हैं अब हमें बिल्कुल एक्सपोज हो गई कि अफ़गानिस्तान किस तरह से भारत के नक्शे कदम पर चल रहा है और जिस तरह वो भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है और ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उसी तरह से अफ़गानिस्तान भी उसी कोशिश में है कि उसके नक्शे कदम पर चले और ये मामला जो हैं वो पूरी दुनिया भी खतरा बन रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। सिर्फ कनाडा में नहीं, कुछ और जगहों से भी ऐसी खबरें आई है। जब आप अभी गुफ्तगू कर रही थी तो मुझे इफ्तिखार आरिफ साहब की एक नज़्म याद आई, 12वां खिलाड़ी, बड़ी शानदार नज़्म है। इफ्तिखार साहब उसमें उसका एक हिस्सा पीस छोटा सा 2-3 लाइनें, तुम भी इफ्तिखार आरिफ 12वें खिलाड़ी हो, इंतज़ार करते हो एक ऐसे लम्हे का, एक ऐसी साथ का जिसमें हादसा हो जाए, जिसमें सानेहा हो जाए। अब मैं इससे आगे बढ़ के ये कहता हूँ इस नज़्म से कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है, रोग स्टेट है जो हादसा और सानहे का सिर्फ इंतज़ार नहीं करता, वो उसका एहतमाम भी करता है। अब उसने ये जो अफ़गानिस्तान के मामलात हैं इसमें तो हमें उनका एक ज़माने से हाथ नज़र आ रहा है
اور یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے یا فتنۃ الخوارج ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انڈیا ہی کا پیدا کردہ یہ سارا معاملہ ہے، اور یہ کس حادثے کا انتظار ہے، کس لمحے کا انتظار ہے؟ اس لمحے کا کہ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جو ایک برادرانہ تعلق ہے، جو ہمارا تو ان کے ساتھ خون کے رشتے ہیں افغانستان کے ساتھ، اور ہمارا ایک زمینی تعلق ہے، اس میں دراڑ ڈال کر وہ اپنے لیے کوئی گنجائش پیدا کرے اس انداز میں۔ اچھا، پھر افتخار صاحب آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بالآخر ڈوب جاتے ہیں، بالآخر ان کے من کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ تو آپ یقین رکھیے کہ انڈیا کے ساتھ یہی ہونے جا رہا ہے جس کی پیشین گوئی افتخار عارف صاحب نے اپنی شورا آفاق نظم 12ویں کھلاڑی میں کر دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، شنیلا یو ٹیک آن اٹ۔ نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو اس میں آپ کے اپنے گرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ کتنی ہولناک ہے کہ وہاں پہ 75% بے روزگاری ہے، 90% سے زیادہ لوگ جو وہ غربت سے نیچے زندگی گزارے وہ انسانی امداد کے اوپر گزارا کرتے ہیں۔ اگر انڈیا اسی طرح ان کے ساتھ تجارت کھول دے جو کہ ایک ان نیچرل ہے، ظاہر زمینی راستہ نہیں، آپ کارگو استعمال کرے آ رہے ہیں، تو یہ جو دہشت گردی آپ اس کے ذریعے پاکستان میں ایکسپورٹ کریں وہ آپ کی طرف جانی شروع ہو جائے گی، کیونکہ اگر کینیڈا کے اندر دہشت گردی میں ملوث بندہ پکڑا جا رہا ہے، اگر آسٹریلیا کے اندر منشیات میں ملوث افغانی پکڑا جا رہا ہے، تو یہ دہشت گرد اور یہ افغانی جب ان کے ملک کے اندر کھانے کے لالے پڑیں گے، جب ان کے ملک کے اندر حالات خراب ہوں گے تو یہ آپ کے ملک کے اندر جائیں گے، کیونکہ آپ انڈیا کی وجہ سے ان کے یہ حالات ہو رہے ہیں نا، کہ بجائے اس کے کہ وہ وہاں کی افغان گورنمنٹ کو سوچنے دے کہ وہ اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کریں، مسائل کا خاتمہ کریں، یہ ان کو پیسے دے کے ان کے ذریعے دوسرے ملکوں میں دہشت گردی ایکسپورٹ کروا کے ان کے منہ کو خون لگا رہے ہیں جو پہلے سے لگا ہوئے، تو یہ آہستہ آہستہ وہاں سے یہ چیزیں ان کے ملک میں منتقل ہونی شروع ہو جائیں گی اور یہ ان کے لیے پرابلم بننا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو آپ گھڑا کھود رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو تباہ کریں یا پاکستان کو غیر مستحکم کریں، ہم اپنا دفاع کریں اور ہم اپنے آپ کو دفاع کر لیں گے اور ہم اس دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ یہ چیزیں آپ کی طرف جانی شروع ہو جائیں گی آہستہ آہستہ۔ اور شیرازی اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ابھی نہیں ہے، کسی طرف بھی نہیں ہے، نہ افغانستان کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کا فیوچر کیا ہے، اور نہ ہی انڈیا کو کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ دیکھیں نہید، میرے خیال میں انڈرسٹینڈنگ ہے تو اسی کے بعد ہی اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو ایک دوسرے کو خطرہ تو نہیں سمجھا جاتا، طالبان ملیشیا دوسروں ہے، کے لیے ایک خطرہ تیار ہو رہا ہے۔ جی ایسے ہی ہے طالبان ملیشیا، میں اسے طالبان رجیم بھی نہیں کہتا، یہ ایک ملیشیا ہے جو اکٹھے کچھ جو جنگجو ہیں اور انہوں نے قبضہ کیا ہوا اقتدار پہ، اور اس میں افغان عوام کی قطعی طور پہ کسی طور پہ بھی کنسنٹ شامل نہیں ہے۔ قطر معاہدے کے تحت انہوں نے کچھ عرصہ جو ہے وہ حکومت سنبھالی تھی، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ حکومت آنا تھا، حکومت نے آنا تھا جو نہ ہو سکا۔ اچھا، ایک اور چیز جس جانب میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اس تمام کھیل میں ایک پلیئر ایسا ہے جس کو آپ کسی طور پہ نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ ہے چائنا۔ چائنا کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ خطے میں امن رہے اور یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ٹریڈ ہو، یہاں پہ بزنس ہو، اس خطے کی عوام جو ہے وہ خوشحال ہو۔ تو یقینی طور پہ جس طرح کی یہ افغانستان اور جو بھارت کا نیکسس بن رہا ہے، اس میں چائنا ایک کلیدی کردار جو ہے پاکستان کے ساتھ ادا کر رہا ہے اور کرتا بھی رہے گا۔ اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ جو یہ 4 روزہ جنگ ہوئی پاکستان اور بھارت کے مابین، اس میں چائنا کے جو کردار کو لے کے بھارت میں ایک ماتم برپا تھا، تو چائنا کے کردار کو کسی طور پہ بھی اس میں آپ جو ہے وہ روٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، اور آپ دیکھیں گے کہ چائنا اس خطے میں امن کے لیے کسی حد تک بھی جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میرے تمام جو پینلسٹ پروگرام میں شامل سب نے مختلف موضوعات پر اپنی رائے دی۔ آپ چاروں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔